बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता लाहौर के साथ आज मैं आपके साथ बोलूँगा। इस प्रोग्राम के मुस्तकिल एंकर अवैस इकबाल लाहौर में ट्रैफिक मसाइल की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, इसलिए इस प्रोग्राम की निशिस्त मैं संभालूंगा। इस प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का जो फैसला सामने आया है कि ज़हनी तौर पर जो माजूर अफराद हैं उनको फांसी नहीं दी जाएगी, मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा और बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ होंगे मोहम्मद शुएब साहब। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत अली अकबर, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान ग्रामी का आज हमें इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले ताहिर चौधरी साहब आपकी जानिब में बढ़ूंगा, बताइएगा कि इससे पहले भी इस सिलसिले में कानून साजी हो चुकी है, क्या कानून है, कानून क्या कहता है कि जो ज़हनी तौर पर जो माजूर अफराद हैं और उनको किस किस्म की सहूलियात हासिल होती हैं? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए अदील प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं कानून का अगर जिक्र करूं तो पाकिस्तान में फांसी यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस उनके कुछ चार्टर्स और इस तरह के जो लॉज हैं एक अरसे तक बैन रही। यूरोपीय आज अगर तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ देखें, ममालिक की तरफ देखें तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कहते हैं कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। हमने जब लॉ पढ़ा था तो हमें पढ़ाई गई थी, डिफरेंट थीरीज़ पढ़ाई गई थी पनिशमेंट की थीरीज़। उनमें एक डेटरेंट थीरी है और एक रिफॉर्मेटिव थीरी है। ये जो डिबेट है ये बहुत तवील एक पुरानी डिबेट है कि मुजरिम को सज़ा देनी चाहिए या उसकी इस्लाह के ऊपर काम करना चाहिए। पाकिस्तान में फांसी की सज़ा के ऊपर अमल दरामद होता रहा, लेकिन फिर 2008 के बाद से एक गैर एलानिया इसके ऊपर एक बंदिश रही, एक पाबंदी रही। 2008 के बाद से फांसी की सज़ा जो है वो मौखर कर दी गई, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, अगरचे हमारे लॉज में, हमारे जो पीनल लॉज हैं उनमें फांसी की सज़ा मौजूद है। 2014 में जब दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला हुआ, दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को शहीद किया, कत्लेआम किया, तो उसके बाद आर्मी कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट्स बनी और फिर से जो फांसी की सज़ा है उसका इजाज़त दी गई। ये सज़ा बुनियादी तौर पर जो दहशतगर्द थे, जो दहशतगर्दाना जो सरगर्मियों में मुलव्वस जो मुजरिम थे उनके लिए थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सज़ा बाकी जो जराइम हैं, कत्ल या इस तरह के दूसरे जो जराइम हैं उनके जो मुजरिम हैं उनको भी दी जाना शुरू हुई। 2004 से पाकिस्तान में फांसी की सज़ा के ऊपर फिर से अमल दरामद शुरू हो गया। अब इसके ऊपर एक डिबेट ये थी कि जो माजूर हैं, ज़हनी माजूर या जिस्मानी माजूर, क्या उनको भी फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं। पाकिस्तान पीनल कोड जो कि जराइम और उनकी सज़ाओं को बयान करने वाला पाकिस्तान का मेजर लॉ है, मेजर कानून है, उसका जो सेक्शन 84 उसमें जनरल एक्सेप्शंस का एक बाब है, बाब नंबर 4, उसका सेक्शन 84 कहता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड का जो बंदा है उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो जनरल लॉ तो हमारे मुल्क में मौजूद है। अब इसके ऊपर एक डिबेट मजीद ये थी कि ये किस मुजरिम के ऊपर अप्लाई होगा। अगर जुर्म करते वक्त वो ज़हनी माजूर था उसके ऊपर अप्लाई होगा या जुर्म करने के बाद उसको कोई आर्जा लाहिक हुआ, वो ज़हनी माजूर बन गया। तो इसके ऊपर एक डिबेट थी। पहले भी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जब वो चीफ जस्टिस थे तो तब भी एक बेंच बना था, उसने भी डिसाइड किया था। लेकिन आज जो फैसला आया है उसने एक दफ़ा फिर से ये रिवाइव किया है। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, उनकी सरबराही में एक 5 मेंबर ये बेंच था, लार्जर बेंच, उसने कहा कि ज़हनी माजूर जो हैं उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। ऑलरेडी लॉ मौजूद है लेकिन इसके ऊपर वो एक एम्बिग्विटी थी, वो क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो फैसला है, अगर इसका वो तफसीली फैसला सामने नहीं आया, इसके बाद जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी कि जो ज़हनी माजूर हैं उनको सज़ाएं नहीं दी जाएंगी और जो पेंडिंग ट्रायल्स हैं उनके ऊपर भी फिर बाद में बात होगी। ठीक, मोहम्मद शुएब साहब आप बताइएगा कि ये कितना अच्छा और बेहतर इकदाम है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? जैसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तहत आप क्या समझते हैं कि किस तरह इस बात का तयन किया जाएगा कि कोई शख्स ज़हनी माजूर है या नहीं, और इसका जो इतलाक है वो किस हद तक मुश्किल पैदा कर सकता है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए? अदील, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया।
اور میرے محترم رفیق جو میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ تعارف کروا دیا اس تمام مسئلے کا, اور انہوں نے جو ڈسٹنکشن جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ موجود تھا اور یہ مسئلہ عدالت کے سامنے بھی موجود تھا, اور جسٹس صاحب نے آج آنریبل جسٹس صاحب نے اسی سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ ہمارے سامنے 3 قانونی سوال ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہے جرم کرتے وقت اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی اور ٹرائل کورٹ جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھے گی. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ شخص اپنا ڈیفینس عدالت کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس صورت میں کیا معاملہ ہوگا. اور تیسرا جو بہت اہم سوال تھا جس میں یہ دیکھا جانا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے بعد کنوکشن کے بعد جو ہے اس کی مینٹل النس سامنے آتی ہے تو اس صورت میں جو ہے کیا ایسے شخص کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کے سوال کی طرف اگر میں واپس آؤں تو اس میں جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ کتنا اہم فیصلہ ہے, تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ذہنی طور پر بیمار افراد کے اور خاص طور پر وہ جن کو کرمنل جسٹس سسٹم سے واسطہ پڑتا ہے اور کسی وجہ سے ان کو کوئی سنگین سزا دے دی جاتی ہے, تو ان کے لیے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ یقیناً ایک نہایت اہم اور تاریخی فیصلہ ہے. اس کو تاریخی اور اہم اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جیسے میرے محترم دوست نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ 2016 کی ججمنٹ کے بعد اب عدالت نے اس بات کا تعین کیا کہ نہیں, جو مینٹل النس کے حوالے سے انسانوں کا علم ہے, جو مینٹل سائنسز ہیں, وہ اس کے علاوہ جو جورسپروڈنس ہے اور انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی بہت ایوالو کر چکا ہے, اور پچھلے برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانوں نے اس چیز کا ادراک کیا ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر بیمار افراد کے بارے میں ایک نسبتاً زیادہ ہمدردانہ نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح سے اس ججمنٹ کے اندر جو ہے جو کیٹیگوریکلی جو اس کے پیراگراف 66 میں جس کا حوالہ ججمنٹ سناتے ہوئے آنریبل جسٹس صاحب نے دیا بھی تھا کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جو سزا ہے, کوئی بھی قیدی جو ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے, اگر وہ اس کے پیچھے موجود ریزن یا ریشنل کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے, اس کو کمپریہینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں کہ اس کی سزائے موت کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور شرط بھی عائد کر دی کہ تمام قسم کی مینٹل النس جو ہے وہ خود بخود جو ہے اس کے مینٹل النس کی بنیاد پر, ہر مینٹل النس کی بنیاد پر جو ہے وہ سزائے موت پر اطلاق نہیں روکا جائے گا, بلکہ انہوں نے اس میں بھی آگے فردر جو ہے وہ اس بات کا جواب دیا اسی پیراگراف کے اندر کہ اس سلسلے میں ماہرین پر مبنی جو ذہنی امراض کے ماہرین ہیں جن کو حکومت جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے ریپیوٹیڈ معزز مستند جو ماہرین ان پر مشتمل ایک بورڈ بٹھائے گی جس کی سفارش کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا سزائے موت پر عمل درآمد روکا جائے گا. اس میں بہت ضروری ہے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی سفارشات بھی یقینی طور پر بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, بہت میٹر کرتی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر صاحب, آپ بتائیے گا کہ کیا ایسے معاملات ہیں میڈیکلی جس کے بعد یہ تعین کیا جا سکے گا کہ یہ شخص جو ذہنی معذور ہے بھی یا نہیں, اور اس کے بعد اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ تھینک یو. اچھا دیکھیے, یہ جہاں تک طبی معاملات کا تعلق ہے, یہ یقینی طور پہ جو طبی ماہرین ہیں وہ اس پر زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. نفسیاتی معاملات پر بھی ماہرین نفسیات زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. مگر یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے ہاں قانون جو ہے اس کے بارے میں ایک بنیادی بات جو ہر ایک کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قانون انسانی فطرت اور انسانی نیچر اس سے متصادم نہیں ہوتا. جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک کرمنل ہے, ابھی اس کی ذہنی صحت کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں, اور ایک وکٹم ہے. اب وکٹم جو ہے جو مارا گیا ہے, یقینی طور پہ ابھی ہم یہ جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نیچر کی بات بعد میں کرتے ہیں, مگر وکٹم کا بنیادی رائٹ یہ ہے اور ان کے خاندان کا بنیادی رائٹ یہ ہے کہ جس نے کرائم کمٹ کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے. یہ بنیادی بات ہے. یس, قانون کی یہ منشا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ قتل اگر انٹینشن کے ساتھ, جس کو ہم بلامت کہتے ہیں, اگر وہ کیا جائے تو اس کی نوعیت مختلف ہے, اور اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کی نوعیت مختلف ہے. اگر ایک ذہنی مریض ہے قتل کرتے ہوئے تو یہ بات تو یقینی طور پر درست ہے کہ اس کو چونکہ اس کے کانسیکوینسز کا پتہ نہیں تھا یا وہ اس ریشنلٹی کو نہیں سمجھتا. یہ بھی بہت ضروری ہے اس بات کا تعین کرنا کہ یہ ضرور پتہ ہو, اس کا تعین کیا جا سکے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ اس وقت ذہنی مریض ہے بھی یا نہیں. ایگزیکٹلی, میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ طے کرنا جو ذہنی مریض ہے, ذہنی مریضوں کی کچھ کیفیات ایسی ہیں کہ جس میں قتل جیسا سنگین معاملہ وہ کر سکتے ہیں, اسپیشلی جو شیزوفرینک ہوتے ہیں وہ کسی وقت اس بات کا امکان موجود ہے, خود کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اگلے کو بھی پہنچا سکتے ہیں جس کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. مگر باقی جو ذہنی مرضیں ہیں اس کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہے.
تو یہ فیصلہ جو ہے اس پر بات اس لیے نہیں ہو سکتی اس وقت کہ اس کی ڈیٹیل تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. ججز حضرات یقینی طور پہ اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں, لیکن وہ تو جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پر بات ہوگی. تو مگر شیزوفرینک پیشنٹس کے علاوہ جیسے انہوں نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ ماہرین پر مشتمل ایک بورڈ بنے اور وہ فیصلہ کرے, لیکن یہ جو بات آپ نے نقطہ اٹھایا یہ مور امپورٹنٹ ہے کہ میں ذہنی مریض ہونے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وکٹمز کے ساتھ بھی اتنی ہی ہمدردی ہے. یقینی طور پہ انصاف انہیں ملنا چاہیے اور یہ بہت ہی ضروری ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. طاہر چودھری صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ فرضاً میں ایک سوال کر رہا ہوں, کسی نے قتل کیا ہے, وہ ذہنی مریض بھی ہے, اور اگر اس کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے تو کیا مذائقہ ہے کہ اس کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے, انصاف جو وکٹمز ہیں ان کو مل جائے؟ اچھا عدیل, آج جو جج صاحب نے جو بات کی اپنے فیصلے میں, انہوں نے کہا سزا دی جاتی ہے, کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے؟ ایک تو جو ملزم ہے اس کو ادراک ہو, اس کو وہ اس تکلیف سے گزرے, وہ ایک پین سے گزرے. ایک بندہ جو پاگل ہے, جو ذہنی معذور ہے, اس کو سزا کا ادراک ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا, یہ ایک پوائنٹ ہے. اور یہ صرف پاکستان میں لاء نہیں ہے, یہ دنیا میں لاز ہیں یہ, اور جنرل ایکسیپشنز, مرڈر کی سزا پاکستان میں موجود ہے لیکن جنرل ایکسیپشنز بھی موجود ہیں, اور ان جنرل ایکسیپشنز میں ہے کہ اگر کوئی ذہنی معذور ہے, ذہنی مریض ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ اگر کوئی غلط کام کر کے آ جائے اور پلی لے لے کہ جی میں تو ذہنی معذور ہوں, ذہنی مریض ہوں, تو مجھے اس سے ایگزامپشن دی جائے, میرے اوپر یہ لاء اپلائی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا, یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بندہ مرڈر کر کے آئے اور پھر وہ یہ پلی لے اور کورٹ جو ہے وہ اس کو جانے دے. ایسا نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس فیصلے کا پاکستان میں ہوتے ہوئے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ اس کا اس لیول پر کوئی غلط استعمال ہوگا. یہ بہت ایک لمبا اور ایک طویل ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں سے گزر کر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے. اس میڈیکل, اچھا پھر یہ بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ اگر جو تشکیل دیا گیا ہے وہ اس کو ذہنی مریض قرار دے دے تو اس کو اسی دن رہا کر دیا جائے گا. اس کے بعد بھی اس کی جو پھانسی کی سزا ہے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے. جیل کے اندر جو آپ کے وہ وارڈ بنا ہوا ہوتا ہے ذہنی مریضوں کے لیے, ان میں رکھا جاتا ہے یا پاگل خانے میں رکھا جاتا ہے. ایسے مریض کو, ایسا جو مجرم ہے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. تو یہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے اس کو صرف کم کیا گیا ہے, اس کو رہا کرنے کا ایز سچ کوئی لاء نہیں ہے, یا یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایسا نہیں. لیکن میں اس میں جملے کا اضافہ کر دوں جی کہ آج کے فیصلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹو دس کیس ہے. یہ بات آج انہوں نے کہی ہے, جو اخباری خبر کے مطابق جو خبر میں نے پڑھی ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ اسپیسیفک ٹو دس کیس ہے, اور اس کی نظیر جو ہے وہ باقی کیسز پر اس کیس کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی. یہ جو ذہنی معذور والا معاملہ ہے, جی جو آج کا فیصلہ ہے, اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں. ایک دو جو قیدی تھے ان کی سزائے موت جو ہے وہ اس کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا ہے, اور اسی طرح ایک اور قیدی تھے ان کی رحم کی اپیل صدر مملکت کے پاس ہے. تو آنریبل جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے, جو ریفرنس انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. سپریم کورٹ کا جو بھی پھر ڈیسیجن آتا ہے, میں نے کہا وہ پھر نچلی کورٹس کے اوپر وہ اسی طرح بائنڈنگ ہو جاتا ہے, ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. ہم لوگ جو کورٹس میں جو پریکٹس کرنے والے ہیں وہ پھر اس کا حوالہ دے کر اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے تو پھر ہم اس کو لیکن طاہر چودھری صاحب اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ جو قانون کے معاملات ہیں, عدالتوں میں جس طرح کارروائیاں ہوتی ہیں, آپ انتہائی سیٹسفیکٹری حالت بیان کر رہے ہیں. اس بات کو کیسے ممکن بنایا جائے, کیسے یقین کیا جائے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا پاکستان میں؟ عدیل, اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ غلط استعمال. ہم پہلے ہی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا جو تفتیش کا سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے. کئی بے گناہ پھنس جاتے ہیں اور کئی گناہ گار جو ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. ایک تو ہمارا جو تفتیش کا نظام ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹرائل میں, ہماری عدالتوں میں بہت ساری ایسی خامیاں اور ایسے نقائص ہیں ٹرائل میں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے 12 سال سے قید کسی ملزم کو, کسی مجرم کو رہا کر دیا, اس کو بے گناہ کر کے. تو ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ ہم اس کے اوپر نہیں کر رہے کہ کوئی جو مرڈرر ہے, جو قاتل ہے, اس کو سزا نہ دی جائے. ہم ڈیبیٹ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جینون, کوئی ذہنی مریض تھا, کوئی پاگل تھا, جس طرح پاکستان پینل
کوڈ میں ہے کہ 7 سال سے کم عمر کا اگر کوئی بچہ کوئی بھی جرم کرے گا تو اس کے اوپر پینل کوڈ کی جو شکیں ہیں وہ اپلائی نہیں ہوگی، چاہے وہ مرڈر بھی کرے تو قانون تو پھر سب کے لیے وہ اپلیکیبل ہے اسی طرح ہی. تو اگر کوئی ذہنی مریض کوئی وہ پروو ہے، اس کا میڈیکل ریکارڈ ہے، میڈیکل ہسٹری ہے، اس سے ایسا کوئی فعل سرزد ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ قانون کے مطابق. صحیح. محمد شعیب صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں خاص طور پر جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے حوالے سے ریسرچ سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ جو اب میڈیکل کے معاملات ہیں ان کو قانون کے معاملات کے ساتھ کس طرح سے جوڑا جائے اور پھر اس بات کا تعین کیا جائے تاکہ جو سچائی ہے، جو مریض کی جو ذہنی صورتحال ہے وہ قانون کے مطابق صحیح طرح سامنے آ سکے. بالکل عدیل، یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے جو ذہنی امراض کے حوالے سے ہمارا علم ہے اور جو ہمارا قانون ہے وہ کس طرح سے ایک جگہ مل سکتے ہیں اور کس طرح سے انصاف کو یقینی بنا سکتے ہیں. اس سوال سے پہلے میں 2 بہت مختصر باتیں ایک تو کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو آج کی ججمنٹ ہے اس کے اندر جیسے میرے ساتھی جو ہیں طاہر صاحب نے بھی بتایا کہ دونوں جو ذہنی مریض ہیں جن کی سزائے موت جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل کی گئی ہے، تو ان کی ایسا نہیں کہ ان کو بری کر دیا گیا یا ان کو باعزت بری کرنے کی بات کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا وہ مجرم ہیں یا نہیں ہیں، اس معاملے سے وہ گزر چکے ہیں، وہ اپنی اپیلیں جو ہیں ان کی مسترد ہو چکی ہیں، وہ صدر کے سامنے ان کی رحم کی اپیلیں بھی کنیزہ اور امداد علی دونوں کی مسترد ہو چکی تھی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جو اگر مجرم ہے اور سزا یافتہ ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو سزائے موت ہو چکی ہے لیکن وہ ذہنی مریض ہو چکا ہے تو کیا اس کی سزائے موت پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں. عدالت نے یہ موقف اختیار کیا، بلکہ صرف عدالت نہیں بلکہ عدالت کے سامنے جو چاروں صوبے تھے ان کے جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے وہ بھی موجود تھے، جو اٹارنی جنرل صاحب تھے ان کے دفتر کی نمائندگی بھی موجود تھی، اور ان سب نے جو ہے وہ اس موقف کو اختیار کیا تھا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو ذہنی مریض ہے اور وہ اپنی سزا کے حوالے سے جو بھی اس کے پیچھے وجہ ہے، جو نتائج ہیں، جو عواقب ہیں، ان کو اگر نہیں سمجھ پاتا تو اس کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. تو ایک یونانیمس موقف ہے جو کہ عدالت نے بھی اختیار کیا ہے اور جو ہمارے صوبوں میں حکومت کی طرف سے قانون نافذ کرنے کے لیے موجود ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی اختیار کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ عدالت کی معاونت کے لیے عدالت نے یہ سوال جو ہے وہ صرف اپنے طور پر اپنے تک محدود نہیں رکھا. کیا اس سے پہلے یہ تجربہ پاکستان میں ہو چکا ہے کہ کیا پاکستان میں جو یہ جس طرح کی آج ججمنٹ آئی ہے سامنے، اس طرح کی ججمنٹ کیا اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ذہنی مریضوں کے حوالے سے کوئی اور ججمنٹ جو اس طرح سے ان کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہو وہ سامنے نہیں آ سکی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری عدالتیں تواتر سے ذہنی مریضوں کی سزائے موت پر عمل درآمد روک چکی ہیں. یعنی ہماری عدالتوں میں، ہمارے معزز جج صاحبان میں یہ احساس موجود ہے کہ شاید ہمیں ذہنی مریض جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کا بھی اطلاق جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے پاکستان کا آئین جس طرح سے ان کو ڈگنیٹی کا رائٹ دیتا ہے اور اسی طرح سے جس طرح سے بین الاقوامی قوانین جن میں ICCPR شامل ہے جس میں جو ذہنی اور جسمانی طور پر معذور افراد ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کا جو چارٹر ہے وہ شامل ہے. اسی طرح سے جو نیلسن منڈیلا کے رولز ہیں جو کہ منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کسی بھی قیدی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنے کا، برتاؤ رکھنے کا اور سلوک کرنے کا، وہ شامل ہیں. اسی طرح سے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ریزولوشنز 2000 کی شامل ہیں جن کے اندر ذہنی طور پر بیمار افراد جو ہیں ان کی سزائے موت پر عمل درآمد جو ہے اس کی منافی کی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے موجود تھیں. عدالت نے نہ صرف اپنا موقف بلکہ ایڈوکیٹ حیدر رسول مرزا صاحب کو بھی انہوں نے سنا جو کہ ایک ممتاز ماہر قانون ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر معدت رانا کو بھی انہوں نے سنا جو کہ اپنے ذہنی امراض کے ایک ماہر پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے موقف سے عدالت کو آگاہ کیا. تو ان حضرات نے تمام نے مل کر یہی عدالت کے سامنے موقف رکھا جس کو آج عدالت نے اختیار بھی کیا. ایک اور سوال اپنے بڑا اہم کیا تھا کہ اس قانون کا غلط استعمال جو اس کے حوالے سے، اور طاہر صاحب نے اس میں تھوڑی سی بات کی کہ ہمارے نظام تفتیش میں اور عدالتوں میں سماعت کے دوران بہت سے ایسے نقائص ہیں جو عدالت نے ریکمنڈیشنز اپنی دی ہیں معزز عدالت نے آج، اس میں یہ اس چیز کو بھی ایڈریس کیا ہے. انہوں نے جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ آپ فوری طور پر ایسی تربیت کا بندوبست کریں جوڈیشل اکیڈمیز میں جو ہمارے ٹرائل کورٹ ججز ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح سے جو ذہنی امراض کے حوالے سے اسیسمنٹ کیسے کی جائے گی اس سلسلے میں بھی تربیت کی جائے اور کورسز متعارف کروائے جائیں. اور جو بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو عدالت کے دوران جو چونکہ میں سماعت میں شریک ہوتا رہا ہوں، میں وہ دیکھتا رہا ہوں جو اسلام آباد میں جو ہمارے 5 معزز جج صاحبان کے لارجر بینچ نے کی، اس میں بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ عدالت کو کس طرح سے ذہنی مریضوں کے بارے میں موقف اختیار کرنا چاہیے. اس میں یقینی بات ہے کہ اپنے طور پر جو میڈیکل بورڈ نوٹیفائی کیے جائیں گے جس کے حوالے سے عدالت نے آج اپنی پیرا 87 میں بات بھی کی ہے کہ فوری
طور پہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ میڈیکل بورڈز نامزد کریں جن میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دونوں موجود ہوں, تو وہ اس سلسلے میں عدالت کی رہنمائی کریں, بالکل ویسے ہی جیسے کہ باقی معاملات میں جو فورینسک کے ہیں اس میں ڈی این اے شواہد کے حوالے سے ان کے ماہرین پیش ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جوینلٹی کے معاملات اگر سامنے آئیں کہ کوئی نابالغ ہے یا نہیں, اس کے حوالے سے ایک طریقہ کار طے ہے. تو اس سلسلے میں بھی عدالت نے بھی ایک طریقہ کار طے کر دیا کہ ہر شخص جو مینٹلی ال ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ نہیں, بلکہ صرف وہ جس کو جو میڈیکل بورڈ ہے وہ کہے گا کہ یہ ایسی صورتحال سے دوچار ہے, اس کی ذہنی حالت ایسی ہے, وہی سامنے آئے گا. صحیح. اب طاہر چودھری صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر ذہنی مریضوں کو سزا دینے کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا, یہ بتائیے کہ کیا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ تعین کیا جائے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے؟ کون کون سے معاملات اس میں شامل ہو سکتے ہیں جس کے بعد یہ تعین کیا جائے گا؟ اچھا, اس میں تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ ہوں, کوئی ڈاکٹر ہوں جو اس پروفیشن سے وہ بہتر بتا سکیں کہ کن کن چیزوں کو وہ ذہنی امراض میں وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. نہیں, عدالت میں یہ سلسلے میں کیا سامنے آتا ہے کہ ذہنی طور پر معذور ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو کسی چیز کی, کسی معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی, جو اس نے اقدام کیا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, کیا ایسے معاملات عدالت میں ہوتے ہیں؟ اگر تو کوئی میڈیکل ہسٹری ہے پروف, مطلب آج بھی جو میں پڑھ رہا تھا یہ جو ججمنٹ آئی اس میں کہ ایک غالباً ملزم یا مجرم ایسا ہے جس کی پوری فیملی وہ جینیٹک اس کو ایشو ہے, اس کی فیملی میں 2 لوگ ایسے ہیں جو ذہنی امراض کا شکار ہیں اور پاگل جس طرح ہوتے ہیں ان کو گھر پہ رکھا جاتا ہے, ٹریٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایک عرصے سے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جینیٹک ہے. تو یہ تھوڑا سا وہ کورابوریٹ کرتا ہے اس کے اس ڈیفینس کو کہ جی میں ذہنی مریض ہوں. بیسیکلی یہ پلیز ظاہر ہے وہ ذہنی مریض ہے, وہ تو نہیں لے رہا ہوتا, لیکن وہ فیملی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کو تو اپنا بھی پتہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو پھر جب اس طرح کا کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے وہ کورٹ سے آرڈر لیتے ہیں یا جیل سپرنٹینڈنٹ کے تھرو ریکویسٹ بھجواتے ہیں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے, اور پھر جو بھی کنسرنڈ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے یا پروونس ہے اس کا جو ہاسپٹل ہے اس کے جو ڈاکٹرز ہیں, جو پینل ہوتا ہے وہ ماہرین ہوتے ہیں, وہ ایک تشکیل دیا جاتا ہے وہ پینل, اور وہ اپنی پھر اس کو مریض کو ہر طرح سے جانچ کر, جس طرح شعیب صاحب نے کہا کہ باقی معاملات میں میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے لی جاتی ہے, فورینزکس میں ماہرین کی رائے لی جاتی ہے, تو یہاں پر بھی ڈاکٹرز کی رائے سامنے آتی ہے کہ یہ جو پلی لی جا رہی ہے اس ملزم یا اس کنوکٹ کی فیملی کی طرف سے, یہ واقعی میں اس میں وہ سمپٹمز ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ, لیکن بڑا ضروری ہے اس میں کہ ڈاکٹرز کو بھی ان تمام معاملات کا ادراک ہو, ان کو ان تمام معاملات کا پتہ ہو, خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر ان معاملات کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. قانون سازی کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے, میڈیکل وجوہات, طبی وجوہات کے بارے میں بھی پروگرام میں بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد اب ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بولتا لاہور میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے فیصلے کے حوالے سے جو کہ آج ہی آیا. ذہنی طور پر معذور افراد کو پھانسی نہیں دی جائے گی. یہ صرف اور صرف بات ہو رہی ہے ذہنی طور پر جو معذور افراد ہیں, اس کا تعین کس طرح کیا جائے گا. 5 میڈیکل بورڈز بنانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل جو اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہے ہیں, ذہنی طور پر جو معذور افراد ہیں, ایویڈنس کریٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات بھی کی جاتی ہیں. گو کہ پاکستان میں جو تفتیش کا نظام ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے, اتنا جامع نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر کن معاملات کو, کن طبی وجوہات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور پاکستان میں ان کا اطلاق کتنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اچھا جی, پاکستان میں اس کا اطلاق تو بالکل ممکن ہے. جو آج عدالت نے کہا ہے کہ بورڈز بنائے جائیں, تو ایک تو جو میڈیسن کی تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں جنہیں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں, تو ان کے ہاں بھی باقاعدہ سائیکاٹری کا اسپیشلائزیشنز موجود ہیں. چونکہ جو مریض ہوتے ہیں ان کی ساتھ میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکاٹری کو بھی پڑھتا ہے. ہمارے ہاں جامعات کے اندر, بالخصوص قائد اعظم یونیورسٹی اور جامعہ پنجاب کے اندر بڑے پرانے وقت سے کلینیکل سائیکالوجی کے نام سے اسپیشلی سائیکاٹرسٹ جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں, جو ذہنی امراض کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں. اس طرح سے کئی سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جو فارن کوالیفائڈ بھی ہیں اور جن کا تعلق کلینیکل سائیکالوجی کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کے اندر پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو جب گورنمنٹ نے یہ بورڈ بنانے ہوں گے
تو انشاءاللہ پاکستان سے اس طرح کے لوگ ان کو میسر آئیں گے جو بآسن اپنے فرائض بھی سر انجام دے سکیں گے اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں گے. مجموعی طور پر کون سی ایسی ہدایات ہو سکتی ہیں، ایڈوائزز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ اس سلسلے میں ناظرین کو بتانا چاہیں گے، یا اس سلسلے میں جو ریکمنڈ کرنا چاہیں گے کہ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے میڈیکلی بہت بہترین قسم کا کہ اس میں فائدہ ہو؟ اچھا، بنیادی طور پہ سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہی لوگ اس بورڈ میں شامل ہوں. پھر بورڈ ممبرز کی ابھی آپ نے تفتیش کی بات کی تو یہ ون سارٹ آف انویسٹیگیشن ہوگی کہ ایک شخص کو ڈکلیئر کرنا. تو ہمارے ہاں سچی بات ہے کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ہمارے ہاں اس طرح کے میڈیکل بورڈز کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے. وہ بے شک ڈاکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، لوگ انفلوئنس ہو کے اور کئی اور بنیادوں پر جو ہے وہ اپنی رپورٹس، ابھی تازہ ترین آپ نے نواز شریف صاحب کے کیسز پہ دیکھا ہے کہ یہ ساری رپورٹس ڈاکٹرز کی طرف سے آتی رہی ہیں اور بعد میں جو اس کی ہوا اڑی ہے اور جس طرح سے وہ کیفیت بنی ہے. لیکن خیر ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، معاملہ جو بھی ہے اس میں سیاسی اور غیر سیاسی ہونے کی بات نہیں ہے. میں تو ایک عمومی قومی چلن کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں میل پریکٹسز بہت ہے اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک شخص کو کہیں کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہے اپنے فیلڈ کے اندر اور اس سے وہ گنجائش موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی یقینی طور پر اس کے اوپر جو کمپریہنسو اقدامات ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اس بات کو سوچے کہ ہم نے کن لوگوں کو شامل کرنا ہے، ان کی پہلے تو اسپیشلٹی جو ہے اس کو فوکس کیا جائے اور پھر اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی فوکس پہ رہنی چاہیے. کیا صرف اس میں صرف ڈاکٹرز حضرات جو ہیں ان کا ہونا ہی ضروری ہے؟ جیل حکام ہوتے ہیں، سماجی ورکرز ہوتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہے تفتیش کا حصہ. تھینک یو. اس میں صرف ڈاکٹرز کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں گے اور اس میں طبی ڈاکٹر ہوں گے جنہوں نے سائیکیٹری جن کی اسپیشلائزیشن ہوگی. یہ دو لوگ مل کے، اس میں سوشل ورکرز اور باقی لوگوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ پیور ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ ہم نے مریض کی ذہنی صحت کا تعین کرنا ہے اور اس کے لیے مختلف میکانزم ہیں. ان میکانزم کو دیکھتے ہوئے تو پاکستان کے اندر ابھی تک مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو دنیا کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے اسپیشلی نیورو سائنسز کے اندر، اور اس کے لیے جو اکوپمنٹس اور میٹیریلز اور جو مشینیں استعمال ہو رہی ہیں، اتفاق یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک وہ نہیں اس میں مدد لی جا سکتی ہے. طاہر چودھری صاحب، بین الاقوامی سطح کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ان معاملات کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے؟ جس طرح ہدایات دی گئی ہیں وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کے اس کے اوپر جو ضروری ترامیم ہیں قانون میں وہ کی جائیں. کس طرح کی ترامیم بہت ضروری ہیں؟ عدیل، پہلے تو دنیا آج پھانسی کی سزا، جو میجورٹی جو کنٹریز ہیں، ملک ہیں، وہ پھانسی کی سزا کو ختم کر چکے ہیں اور ہمارے اوپر ایک عرصے سے یہ پریشر بھی ہے کہ پھانسی کی سزا اس کو مؤخر کیا جائے، ترک کیا جائے. میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ 2008 سے یہ غیر اعلانیہ پابندی تھی، پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی تھی. 2014 میں جب یہ ایک افسوسناک سانحہ ہوا. اچھا، اب اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ جو اس طرح کی سزائیں ہیں ان کو دینے سے کیا جرم میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ تو یہ جو اگر میں اسٹیٹسٹکس نکالتا ہوں، سامنے آتے ہیں میرے سامنے اعداد و شمار، تو جرائم میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو پھر اس کا دوسرا حل کیا ہوتا ہے اگر سزائیں نہ دی جائیں؟ یہ حل بھی ہے کہ پہلے آپ اپنے حالات کو بہتر کریں. دیکھیں کہ جرم جو ہے، آپ اگر کمپیریزن کریں مختلف سوسائٹیز کا، مختلف علاقوں کا، تو وہ علاقے جہاں پر غربت زیادہ ہے وہاں پر جرائم زیادہ ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو لائف سٹائل تھوڑا ان کا بہتر کریں. جب مفلسی اور غربت کی طرف جاتا ہے تو پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی ملزموں کی، کئی مجرموں کی کہانیاں ہمارے سامنے ایسے آتی ہیں. ایسے ہی، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ اگر جرم کرنے والا ہے تو وکٹم بھی ہے، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو انصاف بھی ملے. اس میں ڈیفینیٹلی اس کو سزا ملنی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ جرائم کی ریشو، سزائیں ہم نے سخت کی ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جرائم کی ریشو کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کی جو فائنینشیل، جو ہمارے جو مالی حالات ہیں، لوگوں کے غربت اور مہنگائی، تو اکثر زیادہ تر جو کہانیاں آتی ہیں ہمارے پاس جرائم کی، جو ملزموں کی، اس کہانی کے پیچھے وجہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ وہ حالات نے اس کو اس نہج پر لا دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فکرہ ہے، کسی سے منسوب ہے، شاید مجھے ایگزیکٹ انہوں نے کہا، مفلسی جو ہے، غربت، وہ کفر تک لے جاتی ہے انسان کو. تو وہ بعض اوقات وہ اب کوئی ماں کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سمیت وہ خودکشی کر لے، نہر میں کود جائے. کوئی ماں ایسا نہیں سوچے کہ اپنی جان تو شاید لینے کا سوچ سکے، اپنے بچوں سمیت کوئی کود جائے نہر میں. نہیں، وہ حالات اس کو اس نہج پر لے آتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں شہریوں کو،
उन हुकूक को बहम पहुंचाने के लिए वो किरदार अदा करे, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर करे, और इस तरह एक तो ये तरीका ये भी होगा कि जराइम जो है वो कम होंगे, लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, गलत साइड पर नहीं जाएंगे। दूसरा, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो कहती है कि ये जो डेटरेंट ये जो सज़ाएं हैं, ख़ास तौर पर फांसी की सज़ा वो ना दी जाए, आज मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो नहीं देती। तो हमें दुनिया को भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फिर जब हमारे ट्रीटीज़ होते हैं, जब हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो फिर हमें उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक प्रेशर उस तरफ से भी है। आज का जो फैसला है इसके ऊपर फिर मैं दोबारा क्लियर करूं कि ये उन्होंने ये नहीं कहा कि फांसी की सज़ा जो है वो ख़त्म की जाए, उन्होंने कहा कि जो ज़हनी माजूर हैं, जो ज़हनी मरीज़ हैं, जो सर्टिफाइड हैं डॉक्टर्स के पैनल्स की तरफ से कि ये ज़हनी मरीज़ है, तो उसको सज़ा ना दी जाए। मेरा ख्याल है गालिबन इस्लाम में भी इसका एक कॉन्सेप्ट मिलता है। अगर किसास की सज़ा भी अगर किसी के ऊपर लागू करनी है, तो वो अगर कोई इन्फर्म है, बीमार है, बूढ़ा है, तो जब तक वो सेहत याब नहीं होता, या अगर औरत है वो प्रेग्नेंट है, तो जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती, तो उस वक्त तक उसकी सज़ा को मौखर किया जाए। नॉर्मल सी सूरत हाल है अगर इस तरह है, अगर ज़हनी माजूर है कोई शख्स, तो उसके ऊपर इस तरह के मामलात को ज़्यादा तसल्ली के साथ देखने की ज़रूरत है। क्या एडवाइस करेंगे, क्या ऐसी सिफारिशात हो सकती हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को, अभी इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है? इसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो हमारा सिस्टम जब करप्शन होती है तो फिर ये नहीं है कि कोई एक जो शोबा है, एक प्रोफेशन, उसमें करप्शन होती है, वो फिर पूरे माशरे को ही वो दीमक की तरह चाटती है। हमारे सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरत है, हमारा तफ्तीश का निज़ाम बेहतर हो। और अगर ये जिस तरह आज के वो फैसले में लार्जर बेंच ने कहा कि वो मेडिकल बोर्ड्स और चारों सूबों में और अजला में इस तरह मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए जाएँ, तो ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे जो माहिरीन हैं वो शामिल किए जाएँ। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि उनकी इंटेग्रिटी हो और वो ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर वो किसी को ज़हनी मरीज डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो उसको बड़ा एज देगा वो सज़ा से बचने के लिए। तो दूसरी साइड पे एक विक्टिम फैमिली है जिसने अपना प्यारा खोया है, तो उनके इस फैसले की वजह से आज शायद वो किसी लालच में आके कोई चीज़ लेकर वो ये दे दे, लेकिन तो एक तसल्ली देने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई ज़हनी माजूर शख्स ये करार दिया जाता है अदालत की जानिब से, मेडिकल बोर्ड की जानिब से, अदालत में सिलसिले में फैसला हो जाता है कि उसको फांसी ना दी जाए, सजाए मौत ना दी जाए, तो इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जो विक्टिम पार्टी है उसको भी तसल्ली दी जाए। उसको किस तरह तसल्ली दी जाएगी? उसमें मुझे लगता है कि जो फ़ाइन की जो शरह है उसको बढ़ा दिया जाए। दियत का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ पहले ही है, जो कातिल है वो दियत देता है। तो अदालत अगर इस तरह का कुछ करती है तो फिर ये यकीनी बनाए कि जो वरसा हैं उनको उनकी कुछ कॉम्पनसेशन इस तरह हो जाए कि वो अगर किसी का बाप उसकी डेथ हुई है, किसी के खामद की डेथ हुई है, तो उसकी जो दूसरी फैमिली है वो कुछ बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपना निज़ाम चला सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि अभी तक ये तमाम जो मामलात हैं, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें साइकेट्रिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, जो दूसरे जो इर्द गिर्द मुजरिम के इर्द गिर्द के लोग हैं, उसके जो जेल के साथी हैं, जो जेल हुकाम हैं, इसके अलावा जो सोशल वर्कर्स हैं, जो पुलिस है, उनकी तरबियत किस तरह की जाएगी? अच्छा जी, ये तरबियत का तो पूरा निज़ाम जो है वो हमारे यहाँ उसको बदलने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये जितने प्रोसेसेस हैं जिनका आपने जिक्र किया है ये सारे टेक्निकल हैं, और जब हम वर्ड टेक्निकल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीज़ों को मसला ये है कि ये तमाम मामला है टेक्निकल। हाँ जी, तो साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक प्रोसेस को हमने लेकर चलना है, स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकली ऑर्डर्स के साथ। हमारे यहाँ मसला ये है, मेरा, आपका और इस तरह से पुलिस अफसरान का और बाकी सारे लोगों का, कि हम सिस्टमेटिक मिजाजन और आदतन नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम वो हमें लॉजिकली ऑर्डर नहीं बनाता, वो हमें बस चीज़ों को कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, और प्रैक्टिस हर कोई बंदा अपने स्टाइल से और अपनी मर्जी से करता है। तो बुनियादी तौर पे हमारी ट्रेनिंग्स को और हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशली जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं, जो प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, उनके अंदर बच्चे के या जो फ्यूचर का प्रोफेशनल है उसको साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड की स्ट्रॉन्ग स्किल्स हमें सिखानी होंगी, रादर दैन हम उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देते रहे। इस तरह से पुलिस एकेडमीज के अंदर स्पेशली जो तफ्तीशी हैं या जिनको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कहते हैं, वहाँ पर भी इस बात का खसूसी ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश करते हैं। हम पिछला जो पुराना क्लासिकल वे है
کہ ہمارا تو تفتیش کا طریقہ ہی وہ ہے, اور پولیس جہاں تفتیش نہیں کرنا چاہتی, اتنی خوش قسمت ہے پاکستان کی پولیس کہ جہاں وہ تفتیش نہیں کرنا چاہتی وہاں وہ کرتی ہی نہیں. آج بھی اگر آپ تھانے کے اندر جا کے آج 21ویں صدی میں ضمنی کا طریقہ دیکھیں, وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ذمہ داری سے یہ جملہ بول رہا ہوں, میں چونکہ ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں, آپ 5000 FIRs دیکھیں 10 بڑے بڑے جرموں کی, تو ان کی لینگویج اور ان کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں گے, صرف کرداروں کے نام بدلے ہوں گے. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ ان کی جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے, جنہیں ہم ضمنی وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, تو وہ ضمنیاں جو ہے وہ ایک تفتیشی اپنے کمرے میں نا بیٹھ کے کئی دفعہ خود لکھتا ہے اور کئی دفعہ کسی سے ٹھیکے پر لکھواتا ہے FIR کے مطابق, خود ہی جو اس کا دل کرے. تو اس لیے اس پورے نظام کو اوور آل ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن راتوں رات یہ تمام کا تمام نظام جو ہے وہ بدلا بھی نہیں جا سکتا, ایک ٹائم لینے کی بھی اس میں ضرورت ہے. محمد شعیب صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہمارا معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا. یہ بھی ایک معاملہ ہے, اگر اس کے اوپر لمبا چوڑا فیصلہ آ جاتا ہے اور اگر امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے, کچھ کیسز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, تو بتائیے گا معاشرے میں ایکسیپٹنس کے لیے کیا ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, یہ معاشرے کا جو معاملہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اس میں 2 جہتیں اس کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے, جو خاص طور پہ جن کلائنٹس کو, جن قیدیوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان میں, ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ان کے ذہنی مرض کے حوالے سے جو پہلی تشخیص ہے وہ عموماً جیل جا کر ہوتی ہے. جیل میں جا کر ان کو باقاعدہ تشخیص جو ہے وہ سامنے آتی ہے. جیسے کنیزہ بی بی اور امداد علی دونوں جو ہیں, ان میں شیزوفرینیا کی جو تشخیص ہے وہ جیل میں ہوئی. اسی طرح سے جو غلام عباس ہیں, ان کو بھی جیل کے اندر سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہوا, حالانکہ ان کی فیملی کے اندر پوری ہسٹری موجود تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں فوری طور پر ابھی اس وقت جو ہے وہ ایسے ماہرین کی اتنی تعداد مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل قوانین کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں, تو غصہ آ جانا, اس کے اوپر قتل کر دینا, اس کو بھی میڈیکل اصطلاح میں وہ یہ سوچتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اس کو میڈیکل مسئلہ ہے, اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ان تمام معاملات کے اوپر ایک بار پھر بات کریں گے بولتا لاہور میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کو ایک بار پھر آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے میڈیکل معاملات کے اوپر کہ ذہنی معذور افراد کی جو ذہنی بیماری ہے, ذہنی معذوری ہے, اس کا تعین کس طرح کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ جہاں ایسے قوانین ہوں, ایسے معاملات ہوں, قانون کی گرفت بہت بہتر نہ ہو, بہت اچھی نہ ہو, ایویڈنس کو مٹا دیا جاتا ہو, وہاں پر اس قانون کا جو غلط استعمال ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. طاہر چودھری صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ایڈوائز کریں گے خصوصی طور پر کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو, جبکہ قانون کے تمام جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ تفتیش کس طرح ہوتی ہے, اس میں کیا نقائص ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ ایویڈنس کو کس طرح مٹا دیا جاتا ہے. یہاں پر تو کوئی ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہو, اس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. عدیل صاحب, پاکستان پینل کوڈ میں ایک باب ہے جنرل ڈیفینسز کا باب. سیلف ڈیفینس میں آپ کسی کو اگر مرڈر کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر مرڈر کے چارجز نہیں ہوں گے. مطلب مجھے جان کا خطرہ ہے کسی بندے سے, میرے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, اگر میں نے اس کو نہ مارا تو وہ مجھے گولی مار دے گا. یا مجھے اپنے کسی قریبی جو لوڈ ون ہے اس کی جان کا خطرہ ہے, کوئی ریپ کا خطرہ ہے, تو اس میں وہ ڈیفینس لیتے ہوئے میں اس بندے کو مرڈر کر دیتا ہوں. میں جا کے پلی لیتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا, میں نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا. اب یہ ڈیفینس تو قانون میں موجود ہے کہ آپ یہ سیلف ڈیفینس میں کسی بندے کو مار بھی اگر سکیں, جب آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو ٹھیک ہے, آپ کے اوپر بھی مرڈر چارجز نہیں لگیں گے. لیکن اس سیلف ڈیفینس کو پروو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. عام طور پر جو اونس آف پروف ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے, لیکن جب آپ سیلف ڈیفینس کا لے رہے ہوں, پلی لے رہے ہوں, تو پھر اونس آف پروف جو ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر, ایکیوزڈ کے اوپر. مجھے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حالات ایسے تھے. اسی طرح جس طرح یہ بہت مشکل ہے ٹرائل میں, قانون میں, اسی طرح اس کو بھی تھوڑا سا یہ جو پروسیجر ہوگا اس کو کہ کسی کو بھی ذہنی مریض ڈکلیئر کروا کے اس کو کسی پنشمنٹ سے بچایا نہ جا سکے, تو یہ کرائٹیریا بھی بڑا سخت کرنا ہوگا اس ججمنٹ کے بعد. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. محمد شعیب صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کتنی آسان ہو جائے گی اس سے امپلیمنٹیشن قوانین کی, اور اس میں کتنی ترامیم جو ہیں وہ ضروری ہیں؟ اس وقت جو ہمارے سامنے
कानून इस वक्त जो राइज है पाकिस्तान में वो तो ज़्यादातर जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो था मेंटल हेल्थ का उस पर मबनी है जो 2000 या 2001 में आया था और उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों ने अपने अपने हेल्थ एक्ट्स जो हैं वो बनाए थे। पंजाब में भी एक हेल्थ एक्ट आया, सिंध में भी है और उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से उनकी तारीफ़ें वगैरह दी हुई हैं और मज़ीद प्रोसीजर्स भी बताए हुए हैं। इसी तरह से हमारे प्रेजेंट रूल्स भी इस हवाले से वजाहत करते हैं। जो एक बड़ा मसला जिसकी निशानदेही आज की जजमेंट में हुई वो ये भी थी कि हमें जो एवोल्यूशन हुआ है जब हमारे प्रेजेंट रूल्स बने थे और अब तक जो है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना ताकि हमारे प्रेजेंट रूल्स बेहतर हो सके, बना सके। बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो मामलात हैं उनको सही तरह से देखा जाए। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि आप क्या एडवाइस करेंगे कि इस तमाम मामले के ऊपर जो जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं, तहकीककार, तफ्तीश करने वाले, पुलिस या वो जो एक पर्टिकुलर मरीज है, उसके लिए क्या बहुत ज़रूरी होता है कि उसको आसानी हो इसमें? थैंक यू। मैं 3 बातें सजेस्ट करूंगा जी, ताकि इस वक्त की कमी है। पहली बात कि हस्पतालों को बाउंड किया जाए कि जो मरीज़ वहाँ पे जाए उनके रिकॉर्ड को, उनकी हिस्ट्री को मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड कीपिंग की जाए। इसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं कि उसकी मरीज़ की जितनी हिस्ट्री है वो साथ साथ, ताकि पता चल सके कि क्या वो वाकई। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात कर रहे हैं, अगर एक डॉक्टर पैसे लेकर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देता है तो पाकिस्तान के अंदर उस जालसाजी को साबित करना बड़ा मुश्किल और उसको सजा दिलवाना उससे मुश्किल। कवानीन इस तरह के बनाए जाएं कि हर जालसाज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी ये बहुत हमारे यहाँ जरूरी है। सजाएं इतनी माइनर हैं और फिर उसके ऊपर प्रेशर, ग्रुप्स का प्रेशर ठीक है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर जो मौजूदा कवानीन हैं उनको मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए और इस सिलसिले में जो विक्टिम पार्टी है उसको भी रिलीफ फराहम किया जाए। और अगर सही मानों में मेडिकली सही साबित होता है कि कोई शख्स जिसने जुर्म का इर्तकाब किया है वो जहनी माजूर है, तो दीन इस्लाम भी, हमारा मुआशरा भी और हमारा जो आइन और कानून है वो उसको सहूलत फराहम करता है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आदिल रिजवी को इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।